जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जिरगा में शामिल हैं नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल रिएक्शन प्लान और नो एक्शन प्लान क्यों, नेक्टा के मुर्दा घोड़े में जान क्यों नहीं डाली जा सकी। जिरगा टीम की तरफ से पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर इफ्तिखार दुरानी के खिलाफ अदालती चाराजोई का जवाब और हस्बे रिवायत तुम्हें याद हो नाज़रीन, कुछ लोग इसे एक्शन प्लान कहते हैं, लेकिन मैंने इब्तिदा से इसको अपने आर्टिकल में रिएक्शन प्लान करार दिया था। दलील मेरी ये थी कि मेरे नज़दीक इसी तरह का प्लान इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद तैयार होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरानों ने इसके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे बड़े सानहे का इंतज़ार किया। मेरे नज़दीक नेशनल एक्शन प्लान में बॉर्डर मैनेजमेंट जैसी कई बुनियादी इश्यूज़ को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अफसोस कि ये एक्शन प्लान जिसका तकरार के साथ पाकिस्तान में तज़किरा हो रहा है भी अमलन नो एक्शन प्लान है। इसे नो एक्शन प्लान कहने की पहली वजह तो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज के बाद पाकिस्तान उसी तरह पुरअमन नहीं हो सका जिस तरह के वादा किया गया था। कभी कोयटा लहूलुहान होता है तो कभी इंतहा पसंदी और अदम रवादारी के भयानक मनाजर देखने को मिलते हैं। 20 नुकात पर मुश्तमिल इस एक्शन प्लान के अगर ज़्यादातर नुकात पर अमल हुआ हो तो हम इसे नेशनल एक्शन प्लान कहेंगे, लेकिन अगर बेशतर नुकात पर अमल ही ना हुआ हो तो फिर यकीनन इसे नो एक्शन प्लान का नाम दिया जाएगा। हम जब इस प्लान के 20 नुकात का जायज़ा लेते हैं तो ये भयानक हकीकत सामने आती है कि सिर्फ 3 नुकात पर बड़ी हद तक अमल हुआ, 5 नुकात पर जुज़वी अमल हुआ, जबकि 12 नुकात पर बिल्कुल अमल नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान की पहली शिक़ है दहशतगर्दों को अदालतों से मिलने वाली सज़ाओं पर अमल दरामद। इस शिक़ पे यकीनन अमल हुआ और हो रहा है। दूसरी शिक़ है इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम। इस पे भी अमल हुआ और हो रहा है। तीसरी शिक़ है मुल्क में किसी मुसल्लह मलेशिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि इस शिक़ पे अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। चौथी शिक़ है नेक्टा को फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा। इस पे भी अमल नहीं हुआ और हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आप जान जाएंगे कि नेक्टा को क्यों फ़ाल और मजबूत नहीं बनाया जा सका। पांचवी शिक़ है इंतहा पसंदाना तकारीर और लिटरेचर का खात्मा। इस शिक़ पर भी रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ। शिक़ नंबर 6 है दहशतगर्दों और उनकी तंजीमों की माली मावनत का खात्मा। इस शिक़ पे जुज़वी अमल हुआ है। शिक़ नंबर 7 के मुताबिक कलदन तंजीमों का नाम बदल कर काम करने का तदारुक। इस शिक़ पे भी कोई अमल नहीं हुआ। शिक़ नंबर 8 है मजहबी बुनियादों पर इम्तियाज़ और इस्तेहसाल का खात्मा। इस शिक़ पे भी कोई अमल नहीं हुआ। शिक़ नंबर 9 के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी और मुस्तअद फोर्स का क़याम। इस पे भी जुज़वी अमल हुआ है, बहुत मामूली। शिक़ नंबर 10 मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन। इस पे भी कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि आज तक हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का काम वजारत तालीम ने करना है, वजारत मजहबी उमूर ने करना है, या फिर वजारत दाखिला ने करना है, या फिर सूबाई हुकूमतों ने करना है। शिक़ नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर दहशतगर्दों को पुरकशिश बनाकर पेश करने की रोकथाम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसके बाद बड़ी हद तक पाबंदियां लगा दी गई है और किसी हद तक या जुज़वी तौर पर इस शिक़ पे अमल हुआ है। शिक़ नंबर 12 कोई तब्दीली नहीं आई और जो कमेटी ने जो सिफारिशात तैयार की है अभी तक मालूम नहीं कि उन पे अमल होगा या नहीं होगा, इसलिए इस 12 नंबर शिक़ पे भी कोई अमल नहीं हुआ। शिक़ नंबर 13 दहशतगर्दों के कम्युनिकेशन सिस्टम का खात्मा। हम ये कह सकते हैं कि इस शिक़ पे भी जुज़वी अमल हुआ, लेकिन पूरी तरह इस पे भी अभी तक अमल नहीं हुआ है।
شق نمبر 14 انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دہشت گردی کے فروغ کے لیے استعمال کو روکنا. اس شق پہ بھی رتی برابر عمل نہیں ہوا، بلکہ آج بھی پورے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. شق نمبر 15 پنجاب میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تو دور کی بات ہے، ملک کے باقی حصوں کی طرح ابھی تک پنجاب میں کسی آپریشن کا آغاز بھی نہیں کیا گیا ہے. البتہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کارروائیاں کر رہی ہے. شق نمبر 16 کراچی آپریشن. یقیناً اس شق پہ عمل ہو رہا ہے اور قوم منتظر ہے کہ کب کراچی مکمل طور پر ایک پرامن شہر بنتا ہے. شق نمبر 17 بلوچستان میں مفاہمتی عمل. اس شق پہ بھی رتی برابر عمل نہیں ہوا. شق نمبر 18 فرقہ وارانہ تنظیموں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اس شق پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا. افغان مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنا. اس شق پہ ابھی جزوی طور پہ عمل ہونے لگا ہے، لیکن وہ بھی انتہائی غلط وقت پہ، انتہائی غلط طریقے سے. اور شق نمبر 20 ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی تشکیل نو. اس شق پہ بھی نہ تو کوئی عمل ہوا ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک، اور جب واپس آئیں گے تو نیکٹا کے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب احسان غنی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ نیکٹا ابھی تک فعال کیوں نہیں ہو سکا. سے متعلق اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نیکٹا یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب احسان غنی صاحب. بہت شکریہ سر. بہت ذکر ہو رہا تھا کہ جی ایک اس طرح کا ادارہ بنے گا اور وہ کوآرڈینیشن کرے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا. عملاً نیکٹا کو ہم کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. یہ نیکٹا کے اوپر ایک سٹگما ہے. اصل میں جب یہ ادارہ بننے جا رہا تھا اور پھر بنا، پھر اس کا ایکٹ آیا، تو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ بہت ہائی تھیں. اور ایکٹ میں جو اس کو مینڈیٹ ملا، جو فنکشنز ملے، وہ زیادہ تر تھنک ٹینک یا کسی حد تک کوآرڈینیشن اور بیک گراؤنڈ میں رہنے والا ایک رول، جو یہ پالیسیز یا جو ایکشنز کرے گا اس کا بہت فروٹ آہستہ آہستہ آئے گا، ایک دم سے نہیں آئے گا. اب ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی. کچھ تو اونرشپ کے ایشوز تھے اس کے شروع میں. اب کافی حد تک وہ ایشوز تو جو ایڈمنسٹریٹو یا باقی وہ ریزالو ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ نیکٹا بنے گا اور ٹیررزم ختم ہو جائے گی، ٹھیک، وہ بہت مس پلیس. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو امریکہ کا ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ ہے یہ اس کے طرز پہ کوئی چیز بن گئی. امریکہ کے اس ہوم لینڈ اتھارٹی میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے 7 فنکشنز ہیں جو ایکٹ میں اس کے 7 فنکشنز لکھے گئے. ایک تو ہے کہ انٹیلیجنس کلیکشن اور پھر اس کا ڈسیمینیشن، اس کو انالائز کرنا، وہ میجر ایک فنکشن ہے جس پہ ابھی کام ان ارنسٹ شروع نہیں ہوا. اس کے جو باقی 6 فنکشنز ہیں وہ ہے پالیسی میکنگ، ریویو آف لاز، کوآرڈینیشن اور لیاسون ود انٹرنیشنل اینٹیٹیز، ایک ایسا ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنانا جس کی ہیلپ لی جا سکے، جو قوانین ہیں مروجہ ان میں ان کو ریویو کرنا اور ان میں امینڈمنٹس کرنا. ٹھیک، یہ فنکشنز ہیں. امپلیمنٹیشن کے اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. اچھا، تو پھر نام یہ کیوں رکھا؟ تو ایکشن سے کیا جا سکتا؟ نہیں. لیٹ می ڈفرینشیٹ بٹوین اینٹی ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. کاؤنٹر ٹیررزم از لانگ ٹرم پروسیسز، پروسیجرز. اینٹی ٹیررزم از کائنیٹک ایکشنز جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ٹو پش بیک دا ٹیررسٹس، ان سے ریگین کرنا اس اسپیس کو، تو وہ فالوڈ بائی دا کاؤنٹر ٹیررزم ایکشنز. تو جو لانگ ٹرم ایکشنز ہوں گے، جو پروسیسز ہوں گے، وہ اس ادارے کا کام. لیکن جو پرائم اور امیڈیٹ رسپانسبلٹی آپ نے بتائی، انٹیلیجنس گیدرنگ
اس کی ڈسیمینیشن ان کو اینالائز کرنا وہ کام کیوں نہیں ہو رہا یا کس سطح پہ ہو رہا ہے؟ نیکٹا خود کوئی اس کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں. یہ ساری انٹیلیجنس جو آتی ہے یا تھریٹس آتے ہیں یا جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ ابھی بھی ISI سے, MI سے, اسپیشل برانچز سے, IB سے اور جو باقی ادارے ہیں انٹیلیجنس گیدرنگ کے انہی کی طرف سے آتی ہیں. اور یہ تھریٹ پھر یہ سب آپ کے پاس اپنی انفارمیشن شیئر کرتی ہیں؟ بالکل. اچھا, اور اس کے لیے جو آپ کے ہاں ایک سیکریٹریٹ بننا تھا جس میں ان سب کے نمائندوں کو بیٹھنا تھا, وہ بن گیا ہے؟ جی, وہ ہے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ. جی, وہ ابھی تک نہیں بنا. اور وہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد اور پھر اسپیشلی جب NISP میں اس کا ہے وہ لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد بہت زیادہ اس پہ تیزی سے کام شروع ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں دیر اباؤٹ 500 کے قریب ٹوٹل اسٹرینتھ ہوگی اس کی. تو ہمارے پاس ان 500 لوگوں کو بٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے اس وقت. کیوں؟ ایک تو ہم خود ایک اور ادارے کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے. ہم نے جو جگہ آئیڈینٹیفائی کی اور اس کے لیے ہمارے پاس فنڈنگ بھی ہے, اس میں کوئی بیوروکریٹک اس طرح کی ایشوز ہیں کہ وہاں پہ اب اس وقت وہ تیار نہیں ہے ہمارے لیے. اور وہ عجیب قسم کی بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم میں وہ ایشو پڑا ہوا ہے. اس میں رکاوٹ پیسہ ہے, وسائل ہے؟ نہیں, پیسہ بھی ہے ہمارے پاس. فائنینس کو ہم نے ایک کیس بھیجا ہے. نہیں تو پھر بلڈنگ کیوں نہیں ہے؟ اور وہ جو جتنے آپ اسٹاف بتا رہے وہ کیوں نہیں؟ فائنینس کو ہم نے ایک خط لکھا کہ ہم یہ بلڈنگ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ان کو اتنی رقم دینی ہے اور یہ رقم ہمارے پاس ہے. آپ ہمیں NOC دیں کہ ہم یہ رقم ان کو دے دیں. 5/8 کو میں نے وہ بھیجی ہے فائل. 3 مہینے ہو گئے. لیفٹ رائٹ وہ فائل آ جا رہی ہے اور اس کی ہمیں NOC آج تک انہوں نے نہیں دی, جس کی وجہ سے 3 مہینے میرا GID پہ کام رکا ہوا ہے. تو آپ نیکٹا کے منصوبوں میں ایک میٹرو کا منصوبہ بھی شامل کر دے تو سب بجٹ فوراً پھر پاس ہوتا رہے. بجٹ تو میرے پاس ہے. یہ NOC وغیرہ بھی اسحاق صاحب پھر راتوں رات دیتے رہیں گے. اب ہر ایک چیز تو آپ اسحاق ڈار صاحب کے پاس نہیں لے کے جا سکتے. ایڈیشنل سیکرٹری فلانے کے پاس ہے فائل. اچھا جی چلو ایڈیشنل سیکرٹری فلانے کے پاس چلتے ہیں. وہ جی SO فلانے کے پاس ہے. چلو جی SO فلانے کی محنت کرتے ہیں. اینڈ وی آر اسٹک دیئر فار دا لاسٹ 3 months. زیادہ بٹ مور سو فار دا لاسٹ 3 months. لیکن احسان غنی صاحب, یہ تو ملک کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ابھی بھی پلڈیٹ کے سر میں کہ عوام بھی پرائم مسئلہ ٹیررزم کو سمجھتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہماری تھوڑی مدد کریں نا, فائنانس سیکرٹری کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کیوں آپ یہ فائل نہیں موو کر رہے ہیں. وہ فائنانس سیکرٹری اس میں رکاوٹ ہے؟ اس میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, دس از اے لمبرنگ جائنٹ. ایک بہت بڑا دیو جو چل بھی نہیں پا رہا. ایک قدم رکھتا ہے تو 6 مہینے پھر سوچتا ہے, پھر اگلا قدم رکھتا ہے. اب یہ والے کام جو ٹیررزم کے متعلقہ ہیں, جس سے آپ کی ملکی سالمیت, اور اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو کیا انویسٹمنٹ ہوگی اس ملک میں؟ اگر فائنانس کی طرف سے NOC مل جائے تو آپ کے بلڈنگ اور سٹاف کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہو جائے گا, ہم فوراً کام شروع کر دیں گے اس پہ. کیونکہ بجٹ جو ایلوکیٹ ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں پیسہ میری جیب میں پڑا ہے اور مور دین مائی ریکوائرمنٹ. اچھا جی ہاں, وہ انہوں نے فائنانس ہیز ناٹ اونلی گیون اس, اٹ ہیز ریلیز دیٹ منی, اٹ از ود اس. تو پھر آپ نے کوئی اپنے منسٹر سے یا وفاقی کابینہ میں کسی اور سے بات کی ہے؟ کیونکہ یہ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب انہوں نے بھی بات کی ہے اس کی, بٹ میں اب پھنسا ہوا ہے مسئلہ. somehow I spoke to the Secretary Finance last week. بھائی کرتے ہیں. اچھا, یہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں
کہ شاید وہ چونکہ طاقتور ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کسی سویلین ادارے کے پاس ان کا اختیار آ جائے یا ان کی ساری معلومات ان کے ساتھ شیئر ہو جائے، اس طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ اگر مجھے کوئی سپورٹ ہے تو یا منسٹر انٹیریئر کی ہے اور یا ان اداروں کی ہے. اچھا جی میں نے ISI MI بھی یہ آپ کے ساتھ فلی سپورٹ کے لیے تیار ہے؟ پولیس سپورٹ نہیں، وہ مجھے پش کر رہے ہیں کہ جلدی کریں. رکاوٹ ہے تو ہمارے فائنانس کا ہے، ناٹ جسٹ فائنانس بٹ سول بیوروکریسی. سول بیوروکریسی کا. اچھا یہ ابھی جو باقی آپ بتا رہے تھے جو Functions میں. آپ کے فنکشنز ہیں اس میں آپ لوگ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ کوئی انٹلیکچوئل سطح پہ کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں؟ بالکل. ہم جب یہ سوچا کہ نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی بننی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم ایکسٹریمزم پہ قابو نہیں پائیں گے تو ہم ٹیررزم پہ قابو نہیں پا سکیں گے. آپ 100 مار دیں 100 اور آ جائیں گے. ہم نے ایکسٹریمزم پہ قابو پانا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک کنسلٹیٹو پروسیس شروع کیا. جولائی کو ہم نے ایک ورکشاپ کیا اس میں پورے پاکستان کے لیول پہ، اور اس میں ہم نے پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی. اسٹیئرنگ کمیٹی کی ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں اور وی ہوپ کہ بائی دا اینڈ آف دی ایئر ایک نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی ہمارے پاس آ جائے گی. 1 2 آپ نے یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ پہ بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ ٹیررزم کی فائنینسنگ بند کر دیں تو آپ کافی حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اس پہ ہم نے 4-5 انیشیٹوز ہیں ہمارے. بائی دا اینڈ آف نیکسٹ منتھ وی ول ہیو اے سالڈ پروپوزل فار دا حکومت کہ وہ ان کو ہم پیش کریں. یہ اچھا میں اب چند چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. عام تاثر یہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میں مدارس کا بھی کلیدی رول ہے. آپ کی ریسرچ کی ابھی تک فائنڈنگز کیا ہے کہ مدارس کا کتنا رول ہے؟ کچھ مدارس ایسے ہیں جن کا ڈیفینیٹ رول ہے، بٹ واسٹ میجارٹی کو ہم پینٹ نہیں کر سکتے بلیک کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا دوسری اس حوالے سے کیا فائنڈنگز ہے کہ یہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس کو ہم کچھ لوگ گڈ ملیٹنٹ کہتے ہیں، ان تنظیموں کا اس حوالے سے کتنا رول بنتا ہے اور ان سے نمٹے بغیر کیا ٹیررزم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ایکسٹریمزم کا؟ جو ہمارے پرسکرائبڈ آرگنائزیشنس ہیں وہ، اور جو ہمارے ان کے ممبران یا ان کے ایکٹیوسٹ جو سسپیکٹڈ ہیں ملیٹنسی میں، جو شیڈول 4 پہ ہم عرف عام میں جن کو کہتے ہیں، ان کے خلاف اس وقت جو ایکشنز ہو رہے ہیں وہ ATA کے بننے کے بعد یعنی تقریباً 19 سال میں آج تک کبھی نہیں ہوئے. ٹھیک. اکاؤنٹس ان کے فریز ہو چکے ہیں. اوور 5000 پیپل. ان کے اب نیکسٹ جو سٹیپس ہیں وہ ہم نے پروونسز کے ساتھ، کیونکہ کام پروونسز کا ہے، کچھ فیڈرل اداروں کا کچھ پروونسز کا، اس پہ ہم پروونسز کے ساتھ اس بحث میں ہیں کہ ان کے جو ATA میں لکھا ہوا ہے ان کے خلاف ایکشنز وہ فیلڈ میں نظر آنی چاہیے اور ہونے چاہیے. یعنی نیٹورک کی فائنڈنگ یہ ہے کہ ملک کو پرامن بنانے کے لیے بظاہر گڈ سمجھے جانے والے ملیٹنٹ کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی. اچھا آپ کی فائنڈنگ سر اس حوالے سے کیا ہے؟ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا ریلیشن آپ کو ٹوٹلی اپوزٹ اور مختلف اکائیاں نظر آتی ہے یا دونوں کے درمیان کہیں نہ کہیں قدر مشترک ہے؟ میرا اس میں اوپینین یہ ہے، آرمی ہو گئی، نیوی، ایئر فورس، پولیس، FIA، فائنانس ڈویژن، EAD سے لے کے اور ڈاؤن ٹو ایک کانسٹیبل یا ایک جو نائب قاصد جتنا بھی ہے، ہماری انٹرنل تو رائیولری یا کمپٹیشن ہوگی، ٹرف وارز بھی شاید ہوں کسی جگہ پہ، لیکن ہمارا الٹیمیٹ ایم تو تمام اسٹیٹ کے آرگنز کا ایک ہی ہے، پرامن پاکستان، خوشحال پاکستان. جو دوسرے ہیں ان میں بھی انٹرنل رائیولریز تو ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹ ان کا بھی پاور قابو کرنا. اور تو اگر کہیں پہ ان کی اپنی ٹرف وارز اور رائیولریز اور کمپٹیشنز ہیں
بٹ الٹیمیٹلی ایک ہی ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس پہلے سے ملی تھی کہ جی یہ کارروائی ہونے والی ہے لیکن تدارک نہیں ہو جاتا. مثلا اب کوئٹہ کے عالمیہ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے انٹیلیجنس تھی. اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ ایک تو یہ میں آپ کو بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پلان کر رہے ہیں ایکشنز، اٹیکس، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایز آئی جی کے پی ایک دفعہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ ہم نے اب تک کتنے واقعات ایسے ہیں جو ہم نے کاؤنٹر کیے ہیں جو نہیں ہو پائے، کتنے ہم نے آئی ڈیز ڈیفیوز کی ہیں. تو اسٹیگرنگ نمبر تھی. اور ایک اس میں ہم اس کو پبلک کرنا چاہ رہے تھے. ایک اوپینین یہ تھا کہ اگر ہم یہ پبلک کر دیں گے تو اس سے بہت زیادہ خوف پھیل جائے گا. اتنے زیادہ اٹیکس ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، تو اتنے زیادہ اٹیکس کاؤنٹر ہو رہے ہیں اس وقت کہ وہ عام حالات میں، اور جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں وہ اتنی، ہم کہتے تو ہیں بڑی اسپیسیفک تھی. ایون کوئٹہ کے بارے میں یا اس سے پہلے جتنی بھی آتی وہ کافی حد تک ویگ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے ہیومن انٹیلیجنس ہو چاہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہو، وہ کبھی بھی اسپیسیفک نہیں ہوتی. اس طرح کی انٹیلیجنس آتی ہے سفید گاڑی تیار ہو گئی ہے اور آنے والی ہے. ٹھیک، اب کہاں سے کہاں بتایا گیا اور کیسے بتایا گیا اور کس طریقے سے، تو اس سے پھر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کسی سورس سے اس کو تقویت ملتی ہے اس انٹیلیجنس. اب فار ایگزامپل ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس یہ اطلاع آ گئی کہ فلاں جگہ پہ ملتان میں کوئی وہ پلان ہو رہا ہے اور ملتان میں ٹارگٹ بنائیں گے وہ، تو اس کا کیا میکینزم ہے؟ کتنے گھنٹوں میں یا کتنے وقت میں وہ جو کنسرن وہاں پہ لا انفورسنگ ادارے ہیں ان تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے؟ 2-3 لیولز پہ یہ شیئرنگ ہوتی ہے. ایک انسٹنٹ جس کے پاس آئی وہ، تو اس کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو فوراً، اگر وہیں پہ جو جنہیں کلیکٹ کی ہے انٹیلیجنس، سپوز ملتان کی ہے انٹیلیجنس اور ملتان والوں نے وہ کلیکٹ کی ہے، تو وہ فوراً ملتان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ انٹیلیجنس ہے. پلس وہ بھیجتے ہیں اپنے پروونس کو، پروونشل لیول پہ بھی شیئر ہو جاتی ہے. وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھیجتے ہیں جو ہمیں بھیج دیتے ہیں، اور ہم پھر ان کو اس پہ بھی چلے جاتے ہیں. اینڈ دیر آر انٹیلیجنس رپورٹس جنریٹڈ اینڈ شیئرڈ آن منٹ ٹو منٹ آر بیسس، ہر لیول پہ وہ شیئر ہو رہی ہے. سو اٹ ڈزنٹ ٹیک ویری لانگ. یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، یا ہم تو کہتے تھے جب بھی واقعہ ہو جاتا ہے جی وزیر اعظم نے تحقیقات کا آرڈر دے دیا، وزیر داخلہ نے تحقیقات کا آرڈر دے دیا، لیکن وہ تحقیقات کے جو نتائج ہیں اس سے پھر قوم کو آگاہ نہیں کیا جاتا. مثلا میں اگر آج پاکستانی کی حیثیت سے یہ جاننا چاہوں کہ جو کوئٹہ میں پہلے وکلاء کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو وہ کرنے والے کون تھے، کون سی تنظیم تھی اور کیا کارروائی ہوئی اس کے بعد؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بڑا پینس ٹیکنگ ہوتا ہے یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس. پھر ہمارا تھوڑا سا میموری کا بھی اور فوکس کا بھی ایشو ہے. وہ پتہ چل بھی جائے تو بائی دا ٹائم دیٹ ایوری تھنگ کمز آؤٹ دا نیشن ہیز آلریڈی فارگاٹن اباؤٹ اٹ. اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کی انٹروگیشن ہوتی ہے، ان کی کنوکشنز ہوتی ہیں، سزائیں ملتی رہتی ہیں جو واقعات ہوئے ہیں. انیشیلی فوراً تو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن بہت سارے، اب ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں نیکٹا میں جو ابھی ہم نے اسی ہفتے شروع کی ہے، جو ہم پروفائلنگ شروع کی ہے ہم نے دہشت گردوں جو پکڑے گئے ہیں، بیک گراؤنڈ، وجہ، کس وجہ سے یہ سارا کچھ، اس پہ کافی اور اداروں نے بھی ریسرچ کی ہے، لیکن ہم اوتھینٹک ایک رائٹ فرام دا انویسٹیگیٹرز اس پہ زیادہ کس تنظیم کے پکڑے گئے؟ القاعدہ کے ہیں، ٹی ٹی پی کے ہیں، کسی فرقہ پرست تنظیم کے ہیں؟ یہ زیادہ تر جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں دے آر فری موونگ سیلز. وہ یہ ہم نے وہ بنایا تو ہے کہ یہ القاعدہ کا ہے، اور یہ بٹ اینڈ ہو نوز مور دین یو کہ کس طرح سے یہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں فرام ون آرگنائزیشن. اس وقت ہم اسٹیٹ کی سطح پہ کس تنظیم کو زیادہ ایکٹیو اور پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف متحرک پاتے ہیں؟ سب سے بڑا تھریٹ کون سا ہے؟ القاعدہ ہے، ٹی ٹی پی ہے، کچھ اور ہے؟ القاعدہ تو اب کافی حد تک
شفٹ بھی کر چکا ہے, نیوٹرلائز بھی ہو گیا ہے. جو ان کے جگہ جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر صاف ہو گئی ہیں. ٹی ٹی پی کے جو چھوٹے چھوٹے فرینچائز ہیں وہ ابھی بھی سیٹلڈ ایریاز میں بھی بعض جگہوں پہ ایکٹیو ہیں. دے کین ناٹ آپریٹ ود دا امپیونٹی جو آپ کو یاد ہوگا 9, 10, 11, 12, 13 تک جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے تھے, اور وہ اب نہیں رہا ان کا. داعش کی پریزنس کتنی ہے پاکستان میں اور ریجن میں؟ داعش, میرا یہ اوپینین ہے اس میں. اینڈ دین اگین جو لوگ ڈسگرنٹل ہو جاتے ہیں اپنی ایک تنظیم سے, سپاہی صحابہ سے یا ٹی این ایف جے سے یا ادھر ادھر سے, تو وہ when they are not satisfied with the level of violence یا اس سے, تو they shift up. ٹھیک. تو اگر وہ کسی وقت لشکر جنگی کے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اب یہ اہل سنت والجماعت کے تھے اور وہ دیکھیں they shift up to AQ یا TTP, اور پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اب میں شفٹ اپ ایون ٹو داعش. ہمارے اوپر تو طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں. اب تو ہم نہ ان کی تصویر دکھا سکتے ہیں نہ اور کچھ. سوشل میڈیا ایک بڑے سورس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ٹیررزم اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے. یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے اور نیٹا نے اس حوالے سے کوئی پروپوزل دی ہے حکومت میں؟ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو آسک دس کوسچن. حالانکہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ یہ کریں سوال. جی. یس, اباؤٹ 2 weeks بیک ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. ویسے تو اور بھی اس پہ ایون 1-2 اور پی ٹی اے از ورکنگ آن دس, لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ. ہم نے یہ کہا کہ بلاکنگ ورسز کاؤنٹرنگ. ایک یہ ہے کہ آپ جو سائٹ آتی ہے اس کو بلاک کرتے جائیں. The other one is to counter it through argument, through intellectual input. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. We're working on a setup جو یہ سوشل میڈیا پہ ان کا اسپیس شرنک کرے, اور جو ہمارا اگر وہ مذہبی ہے تو اس میں اس کو کاؤنٹر کیا جائے ود دا ہیلپ آف آر ایمیننٹ اور جو ٹھیک ریلیجیس اسکالرس ہیں. کرپشن کا ایلیمنٹ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کے معاملے میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کرپشن کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ناٹ گلوریفائنگ کرپشن, لیکن بہت ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرپشن پاکستان سے بھی زیادہ ہے اور ٹیررزم نہیں. اچھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیر از ایبسلیوٹلی لائک کیسے آپ لنک اسٹیبلش کر سکتے ہیں. آپ ایسے لنک اس کا اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ دیر از اے پرسن ہو ہیز ایکیومولیٹڈ منی تھرو کرپشن اینڈ ہی گیٹس اے چیک فرام ون آف دوز آرگنائزیشنس کہ بیٹا اتنا کمائے ہیں تو اس میں ہمارا بھی جہاد کے لیے بھی تھوڑا سا دے دیں. اینڈ بیکاز وہ ڈرپوک ہے, پیسہ ہے اس کے پاس, تو وہ اس میں سے سائفن آف کر کے دے سکتے. بہت شکریہ جناب احسان غنی صاحب, نیشنل کوآرڈینیٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ایک مختصر سی بریک. ای ڈی او عذرا افریدی کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا تھا. اس انٹرویو کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کوآرڈینیٹر افتخار درانی نے چیئرمین پیمرا کو ایک خط لکھا ہے. اس خط میں مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے یہ انٹرویو تعصب کی بنیاد پہ ٹیلی کاسٹ کیا, اور اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت یا وزیر تعلیم کا موقف اس جرگہ میں شامل نہیں کیا. اب حقیقت یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے جون کے مہینے سے خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم محمد عاطف خان یوسفزئی صاحب کو بلانا چاہ رہے ہیں. ٹیلی فون پہ ان سے کئی بار رابطہ کیا گیا. پہلا میسج انہیں 27 جون کو اس پروگرام کے سینئر پروڈیوسر جناب خالد عمر صاحب نے بھیجا تھا. پھر 2 مختلف اوقات میں ان کو مزید ایس ایم ایس کیے گئے, اور اس وقت اپنی اسکرین پہ آج ان ایس ایم ایس کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. پھر جولائی کو محمد عاطف خان یوسفزئی سے دوبارہ رابطہ کیا گیا.
اور اس دن بھی ان کو جو SMS بھیجے گئے اس کا ریکارڈ آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 4 اگست کو کئی بار انہیں پھر کالیں کی گئی۔ اکتوبر کو جب عذرا افریدی صاحبہ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو اس دن بھی عاطف یوسفزئی صاحب کو خالد عمر صاحب نے کئی بار SMS کیے اور اس وقت اسکرین پہ آپ اس کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ 12 اکتوبر کی شام کو خود مجھے جہانگیر ترین صاحب کے کوآرڈینیٹر جناب بابر بن عطا کی مجھے کال آئی۔ وہ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے، درخواستیں کر رہے تھے کہ میں اس انٹرویو کو آن ایئر نہ کروں۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ پیشہ ورانہ تقاضے کے طور پر میں اس انٹرویو کو ضرور آن ایئر کروں گا، اور پھر میں نے بابر بن عطا سے بھی درخواست کی کہ ہم 3 مہینوں سے چونکہ عاطف صاحب کو بلا رہے ہیں اور وہ آنے سے گریزہ ہیں، اس لیے آپ انہیں مجبور کریں کہ وہ آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے اپنا موقف ہمیں دے دیں۔ لیکن انہوں نے صرف یہی درخواست کی کہ ہم اس کو آن ایئر نہ کریں۔ اتفاق یہ ہوا کہ 22 اکتوبر کی شام کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی کے اجتماع کے منتظمین نے ایک نشست رکھی تھی۔ وہاں پہ میں بھی موجود تھا، اور اس وقت اسکرین پہ آپ 22 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہماری تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں موجود تمام اینکرز اور صحافی گواہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے سامنے اس انٹرویو کا ذکر ہوا۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ کل عذرا افریدی کا یہ انٹرویو آن ایئر جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب مجھ سے یہی درخواست کرتے رہے کہ میں اس کو آن ایئر نہ کروں۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی درخواست کی کہ ہم ان کے وزیر تعلیم کو پچھلے 3 مہینوں سے بلا رہے ہیں اس معاملے پر ان کا موقف لینے کے لیے، اس لیے کل شام تک ہمارے پاس وقت ہے، وہ اپنے وزیر تعلیم کو مجبور کرے کہ وہ اس پروگرام میں اپنا موقف دے دے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب مجھے صرف یہی کہتے رہے کہ وہ آ کے کیا کرے گا، پلیز سلیم آپ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں۔ اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ افتخار درانی صاحب پیشہ ورانہ تقاضے کس چیز کو کہتے ہیں اور ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے۔ یہاں پہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس انٹرویو کے آن ایئر جانے سے کچھ دن قبل، یعنی صرف 6-7 دن قبل، خود افتخار درانی صاحب جیو میں میرے آفس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے 2.25 گھنٹے کا وقت میرے ساتھ گزارا۔ جن دیگر موضوعات پہ بات ہوئی میں خود ان کے نوٹس میں عذرا افریدی کے معاملے کو بھی لے آیا، اور وزارت تعلیم میں ہونے والے بے قاعدگیوں کی طرف بھی ان کو متوجہ کیا۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ عاطف خان یوسفزئی صاحب جرگہ میں اپنا موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن افتخار درانی صاحب نے نہ تو مجھ سے یہ درخواست کی یا کہ میں اس پروگرام کو نہ چلاؤں، نہ اپنا موقف دینے کے لیے کوئی بات کی، لیکن دوسری طرف اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ پیمرا کے چیئرمین کو خط لکھا کہ وہ جرگہ کے خلاف کارروائی کرے، بلکہ سوشل میڈیا پہ خود انہوں نے بھی اور ان کے ترغیب پہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ جرگہ کی ٹیم کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اور پھر وہ کیا گیا۔ ہماری اس پیشہ ورانہ ذمہ داری پہ مبنی خبر اور سرگرمی کو انہوں نے تعصب پہ مبنی قرار دیا، انہوں نے ذاتیات پہ مبنی قرار دیا۔ اسی لیے ہم نہایت ادب اور احترام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف تمام صحافتی تقاضے پورے کیے ہیں بلکہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ افتخار درانی صاحب نے ہمارے وقار کو مجروح کیا ہے، انہوں نے ہمارے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے جرگہ کی ٹیم ان کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ ناظرین، نیکٹا کو مضبوط اور فعال بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، کا حق محفوظ رکھتی ہے۔
नाज़रीन, नेक्टा को मजबूत और फाल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज के जरगे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपने फीडबैक से आप हमें आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपने फीडबैक से आप हमें आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।